बुजुर्गान मोहतरम, हमारे सामने चंद ही दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से रमजान का अजीम शान महीना, अल्लाह को पाने का महीना आ रहा है और चंद ही दिन बाकी है। अभी तो शब बारात से हम फारिग हुए हैं और बस रमजान आया ही चाहता है और अब तब में चांद नजर आ जाएगा। कुछ अय्याम बचे हैं, वो भी गुजर जाएंगे और आप जानते हैं कि वो ऐसा महीना है जिसके अंदर मुसलमान रोजे रखते हैं और वो ऐसा महीना है 5 वक्त की नमाज के बाद भी तरावी पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और इसी तरह वो ऐसा महीना है दिन में घरों में लोग कुरान करीम लेकर तिलावत करने बैठ जाते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, वो महीना हम पर आ रहा है और बहुत सारे अहबाब सोच भी रहे होंगे, मंसूबे बना रहे होंगे कि जो है कुरान करीम रोजा खाली रोजा नहीं रखना है बल्कि जानदार रोजा रखना है। खाली रोजा अदा नहीं करना है बल्कि अभी से रोजे की किताब खरीदते होंगे, मसाइल देखते होंगे और सिर्फ नमाज ऐसा ही नहीं पढ़ना है, रमजान की नमाजें हैं जमात के साथ अदा करना है और बड़े ही दिल लगाकर, दिल को हाजिर रखकर और इमाम साहब की तिलावत को अच्छी तरह सुनते हुए नमाज पढ़ना है, नियत दुरुस्त करके नमाज पढ़ना है। पता नहीं क्या क्या ख्यालात अपने दिलों में इरादे कर रहे होंगे कि रमजान आएगा, ऐसी तिलावत करूंगा, इतनी तिलावत करूंगा, अभी से सफरों से फारिग हो जाऊंगा और सेहत की अगर कंडीशन नहीं है तो दवाई ले लूंगा, सेहतमंद हो जाऊंगा। रोजे रखना है, तरावी पढ़ना है, कुरान करीम कम से कम आधा पारा, 1 पारा रोजाना जरूर पढ़ना है, तिलावत करना है। अभी मंसूबे बना रहे होंगे। मुबारक हो ये मंसूबे बनाने वाले। अगर किसी का जहन नहीं गया है तो इरादे करें इस तरह कि हम इसकी पूरी पूरी कदरदानी से काम लेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले गुनाहों से पाकी हासिल कीजिए, अपने जाहिर को बनाइए, रमजान का इस्तकबाल कीजिए, जाहिरी एतबार से भी कीजिए, बातिनी एतबार से कीजिए। जाहिरी एतबार से यह है कि अभी से सरों पर टोपियां रखना शुरू कर दीजिए। रमजान में तो बहुत सारे लोग टोपी पहनने लग जाते हैं, टोपी पहनकर काम करते हैं। नहीं, अभी से इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। अभी से देखिए टोपी कैसी है, अच्छी शानदार टोपी खरीद लीजिए और टोपी पहनिए, टोपी की शान से अपने सर की जीनत को बढ़ाइए। अगर किसी की दाढ़ी नहीं है तो जितनी हिम्मत हो सकती है कुछ दाढ़ी रख लीजिए, अगर कुछ रखी भी है तो उसे सुन्नत के मुताबिक बढ़ा लीजिए, थोड़ी सी रमजान का इस्तकबाल कीजिए। इस तरह जाहिर एतबार से भी जो है टोपी रखना, कुछ दाढ़ी को बढ़ा लेना और दाढ़ी से अपने चेहरे को सजा देना। अगर दाढ़ी रखी हुई है तो उसी को अभी से अच्छी तरह तेल कंघी करना, सुन्नत के मुताबिक करना, संवार कर रखना कि जो है मूछें कैसे कतराना है, दाढ़ी में कंघी कैसे करना है, तेल पता चले कि चेहरा सुन्नत से सजा हुआ है। ये जाहिरी सूरत, नमाजी की सूरत, रोजेदार की सूरत, तिलावत करने वाले की सूरत, इस तरह की सूरत में आदमी नहा धोकर वजू करके तिबला रू होकर निहायत अदब से अल्लाह का कलाम खोल कर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर एक रुकू भी पढ़े तो दिल का आलम क्या हो जाए। और बातिनी आदाब भी अभी से शुरू कर लीजिए। बातिनी आदाब क्या है? अगर कोई गुस्से में गाली देने की आदत है, अभी कंट्रोल करते करते कर लीजिए। और कोई लज्जात वाले गुनाह कर रहे हैं नफसानी, उसको अभी कंट्रोल कर दीजिए। थोड़ा जिक्र करके, तिलावत करके, अल्लाह से रोकर, मांग कर, गिड़गिड़ा कर, कुछ सदका करके अपने आप को तैयार कर लीजिए। क्योंकि उलमा कहते हैं अगर कोई गुनाह का असर रूह को पकड़ लिया है तो फिर नमाज हमारे अंदर तक नहीं उतरेगी। नमाज पढ़ना है रमजान में और ऐसी नमाज पढ़ना है कि सिर्फ जिस्म तक नहीं, उसका असर दिल में उतर जाए, दिमाग में ठंडक पहुंच जाए, दिल में उसकी राहत पहुंच जाए। तो उलमा कहते हैं अंदर से भी धुल जाओ। दिल में अगर हसद है, दिल में अगर कीना है, दिल में अगर बुग़्ज़ है, दिल में अगर रियाकारी है, उसको बाहर निकालो।
دماغ میں غصہ چڑھا رہتا ہے تو اپنے برائیوں پر نظر کرو کہ خدا اگر میری برائیوں پر اپنا غضب دکھائے تو میرا کیا ہوگا. ابھی سے معاف کرنا شروع کرو اور اپنے عیوب کو دیکھنا شروع کرو. غصہ کافور ہو جائے گا. بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے, دوسرے کی 2 غلطیاں دیکھ کر غصہ ہوتا ہے, اپنے اندر 4 غلطیاں ہیں, اس کا بہانہ کرتا ہے. وہ ایسا ہے 2 غلطیاں دیکھ کر, اور اپنے بارے میں تو کہتا ہے کہ میں تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا. دوسرا اگر نماز میں نہ آئے تو کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا, اور اپنے بارے میں نماز کو نہیں آیا تو بولتا ہے کہ نہیں اصل میں کمر میں درد آ گیا تھا. یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس کی بھی کمر میں درد تھا ہوگا؟ جب اس کی کمر ہے اور درد آ سکتا ہے تو اس کی کمر میں بھی درد آ سکتا تھا. کیوں وہاں پر بدگمانی کی کسی سے؟ یاد رکھیے بدگمانی ایسا گناہ ہے جو آدمی بھی کسی مسلمان سے کسی سے بھی بدگمانی کرتا ہے, قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا. اللہ دلیل پوچھیں گے کہ میرے بندے کے بارے میں کیوں برا سوچا تھا. نہیں سوچنا چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو گئی ہوگی اس لیے نماز میں نہیں آئے ہیں, ہو سکتا ہے اس لیے تاخیر کیے ہوں گے. ہم کیا کہتے ہیں, کبھی بھی لیٹ ہی بھئی آدمی, بہت سست آدمی ہے, کیا معلوم کہ راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا ہو, اس کی خبر تو لینی چاہیے. ہاں اگر پکے طور پر معلوم ہے تو الگ بات ہے, لیکن خواہ جلدی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان بدگمانی کرنے بہکا دے اور وہ بدگمانی قیامت میں بھاری پڑ جائے. اللہ کہیں کیوں بدگمانی کیا تھا. ہاں حسن ظن رکھیے, اس میں کچھ نقصان نہیں ہے, حسن ظن رکھنے میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. حسن ظن عام طور پر رکھنا چاہیے, سب اچھے ہوں گے, سب بھلے ہوں گے, اس میں ثواب ہے. اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں برے کو اچھا کیوں نہیں سمجھا, کیوں سمجھا, ثواب دے دیا جائے گا. اس کے بارے میں دلیل نہیں ہے. ہاں البتہ جو ہے احتیاطی طور پر کسی سے احتیاط کر رہے ہیں تو عقل کا تقاضا ہے, وہ اس میں شامل نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ گناہوں کی نحوست بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ نیکیوں کا پورا اثر مرتب نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے, بڑی شاندار جگہ کھڑا ہے, لیکن کوئی شرکیہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے, بدعت والی بات پائی جاتی ہے, تو پھر نماز کا جو نفع حاصل ہونا ہے نہیں ہوتا ہے. گناہ والی بات پائی جاتی ہے تو پھر یہ گناہ اس کے اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں. تلاوت کرتا ہے, بلکہ بعض دفعہ تلاوت کو سمجھتا ہے, لیکن گناہوں کی وجہ سے اس قرآن کریم کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا. قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن سمجھنا بھی ہے, اور قرآن کریم کی باریکیوں تک, قرآن کریم کے اشاروں تک بھی پہنچنا ہے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے, اور یہ انشاءاللہ قیامت کے دن یاد آئے گا. یہ محنتیں رنگ رہیں گی, اس کا بازار دنیا نہیں ہے, ان محنتوں کا پھل قیامت کے دن ملے گا. اور یہ صرف اپنے بارے میں ہی نہیں, بلکہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچا لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی گناہ کی بات پائی جاتی ہو, بیوی بچوں میں کوئی بات پائی جاتی ہو. ابھی سے فکر کر لو, اگر نمازوں کے تعلق سے لاپرواہی پائی جاتی ہو ابھی سے فکر کر لو. ادھر سے گناہوں سے بچنے کی محنت کرو اور ادھر نیکیوں کے کرنے کی محنت کرو, اور ایسی نیکیوں کو بجا لانے کی کوشش کرو. یہ لمبا عرصہ ہے, ایک دو دن کا نہیں ہے, بلکہ پورے 1 مہینے کا چانس ہے. رمضان کا پورا مہینہ روزے ہیں, رمضان کا پورا مہینہ تراویح ہے, اور رمضان کا پورا مہینہ برکتوں کا ہے. کوئی آدمی محروم نہیں ہونا چاہیے اور رمضان کی بھرپور برکتیں اٹھانا چاہیے. جب رمضان اپنا چاند دکھا دے اور عید میں پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لینا چاہیے. ایسا رمضان گزارنے کی ہم تمام کو ضرورت ہے. اس کی ہمت کریں, اس کے ارادے کریں. ایسا نہیں کہ جو رمضان جیسا تیسا گزار دیے اور اچھے کپڑے پہن کر انعام لینے چلے گئے. عیدگاہ میں آج تو انعام کا دن ہے. کن کا انعام کا دن ہے؟ کیا کپڑے پہ اچھے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کا, یا جنہوں نے شاندار روزے رکھے, جاندار تلاوت کی, خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھی, ان کا جو انعام ہے؟
حقیقت میں اللہ کی رحمت تو سب کو ہے، لیکن حقیقی عید تو ان کی ہے جنہوں نے پورے مہینے اپنے آپ کو آخرت کے میدان میں لگائے رکھا۔ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نفس و شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، نہ اپنے آپ کو آنے دیں، نہ اپنی بیوی بچوں کو، ماتحتوں کو آنے دیں۔ ابھی سے رمضان کی تیاری کریں اور پاک و صاف ہوتے رہیں، اور اپنے ظاہری حلیے کو بھی دین کے مطابق بناتے رہیں۔ عورتیں بھی اپنے ظاہری حالت کو دین کے مطابق بنانا شروع کریں، اور اندر کے گناہوں کو بھی توبہ کر کے نکالتے رہیں، ادھر سے گناہوں سے ہلکے ہوتے رہیں، اور رمضان کا استقبال کریں اور اہتمام کریں۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ضرورت سمجھے، ہر ایک چاند دیکھنے کی تمنا کرے، اور چاند دیکھے تو بس خوشی خوشی روزہ رکھے، تراویح کو اطمینان کے ساتھ ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب جو ہے رکوع کے قریب جا رہے ہیں اور جلدی سے اٹھ کر تراویح میں رکعت باندھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ جب امام صاحب تراویح کے لیے رکعت باندھے اسی وقت رکعت باندھے، جب سلام پھیریں اس وقت اس اچھے انداز سے جو ہے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی آرزو اور تمنا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کی ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ واقعی بھائیوں یہ بڑے ہمت کا کام ہے، واقعی گناہوں کو چھوڑنا بڑے ہمت کا کام ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گناہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کریں کیا، چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، غصے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، چلو بد نظری کو چھوڑنا چاہتے ہیں، میوزک کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ علماء نے اس کے دو طریقے لکھے ہیں۔ ایک طریقہ بہت مؤثر ہے، وہ ہے صحبت۔ اسے کہتے ہیں ایسا کوئی بندہ ملتا ہے جس کا غصہ کنٹرول میں ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، جو آخرت کا ہر وقت استحضار رکھتا ہے، تلاوت کی پابندی کرتا ہے، ایسے کے ساتھ روزانہ 5-10 منٹ بیٹھ لیا کریں۔ اس کے قلب سے قلب کو راستے ہوتے ہیں، اس کا خوف خدا منتقل ہوگا، اس کا تعلق مع اللہ منتقل ہوگا۔ لیکن ایسا ماحول جو ہے میسر نہیں ہے کسی آدمی کو، تو کسی کونے میں بیٹھ کر 5 یا 10 منٹ کے لیے ذکر کر لے، ایک تسبیح لے کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کہنا شروع کرے، 5-10 منٹ کر لے، روح میں دوا بھر جائے گی، روح شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، شیطان پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ تھوڑا ذکر کر لے، ذکر ہماری جان میں ہمت پیدا کرتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت 2-3 رکوع کر لے ادب کے ساتھ بیٹھ کر، ایسی ہمت آدمی کے اندر آ جائے گی، جو چاہے گناہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی روحانی دوائیں ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، کسی دوا کی دکان پر جانا نہیں ہے، قرآن کریم ہمارے گھر گھر میں رکھا ہوا ہے۔ لہذا ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ اسی طرح ذکر سے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ جس کا نام زبان پر لیں گے نا، اللہ 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 نام لیں گے نا، یہ زبان پر جو بھی آتا ہے سب سے پہلے اس کا جو ہے اثر دل قبول کرتا ہے۔ دل اس کا اثر قبول کرتا ہے، لہذا جو اللہ 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 کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی عادت بھی بنانی چاہیے۔ جب اللہ اللہ کی عادت پڑے گی، تلاوت کی عادت پڑے گی، تو یہ عظمت والا کلام ہم پڑھیں گے تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور اللہ کی محبت میں کیسا اضافہ ہوتا ہے؟ کرتے رہیے، 10 دن کیجئے، 15 دن کیجئے، مہینہ کیجئے، پتہ چلے گا۔ اور اس کا نفع کیا ہے؟ اس کا نفع یہ ہے کہ جو چاہے آدمی نیکی کرنا چاہے آسان ہو جائے گی۔ فجر میں اٹھنا چاہے آسان، تہجد پڑھنا چاہے آسان، ایک پارہ پڑھنا چاہے آسان، زکوٰۃ خوشی خوشی نکالنا چاہے آسان، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں سما جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سمانے کے لیے تلاوت کیجئے، اور شیطان سے بہکنے سے بچنے کی ہمت کرنے کے لیے
تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف ہمیں عطا فرمائے، اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔